नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी तालिब इल्म बेटों, बेटियों, किसानों, मज़दूरों, दानश्वरों, तजिया निगारों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी देर से वीडियो ऑन एयर होने पर मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, इसलिए कि बुनियादी तौर पर इस देरी में कोरोना की बीमारी का अमल दखल था, जिसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बहुत भरपूर तरीके से बयान करने की कोशिश की। मेरे भाई, जब मैं दानश्वरों और तजिया नगारों से मुखातब होता हूँ तो बुनियादी तौर पर मैं ऐसे दानश्वरों, ऐसे तजिया नगारों से मुखातब होता हूँ जिनकी सोच सिर्फ़ गरीबों के लिए हो, जिनकी सोच सिर्फ़ महरूमों के लिए हो, जो लिखें, जो तजिया करें वो महरूम तबकात के लिए हो, मुफलसों के लिए हो, गरीबों के लिए हो। इसलिए मैं ऐसे दानश्वरों से मुखातब होता हूँ जो इस मिशन को आगे बढ़ाएं। हमने गरीबों को यकजा करना है, हमने गरीबों को मुत्तहिद करना है, हमने इस मुल्क की तकदीर को बदलना है, इस रियासत के निज़ाम को बदलना है। इसका निज़ाम ना सिर्फ फरसूदा है, बल्कि मैं इशारतन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। असम्बलियाँ होती हैं, स्कूलों में असम्बलियाँ होती थी, दीगर ज़राए में असम्बलियाँ होती हैं, और एक असम्बलियाँ जिसे आप पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें कौमी असम्बली हो सकती है, उसमें सेनेट हो सकती है। भाई, असम्बलियों को अवामी नुमाइंदों की असम्बली बनाएं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव असम्बलियाँ कायम करें, क्रिमिनल असम्बलियाँ ना बनाएं। इस पे आप लिखें, इस पे आप तजिया निगारी करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में वो वक्त आने वाला है कि ये जो इशराफिया जमात है, ये जो मुनाफा खोरों की जमात है, एक जमात नहीं, मैं इस टोले का जिक्र करना चाहता हूँ जो गासिब हैं, जो जालिम हैं, जो बददियानत हैं, जो गरीबों का खून चूस चूस के अपनी तिजोरियाँ भरते हैं। मैं इसकी मिसाल और क्या दूँ? एक रात में अरबों रुपए कमाने वाला चीनी चोर, आटा चोर, बिजली चोर जहांगीर तरीन अब कहाँ है, जो अपने आप को अवाम की खिदमत के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता था सेनेट के इलेक्शन को बचाने के लिए। इमरान खान पे कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया, आज वो तमाम पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया लूट लाट कर कहाँ बैठा हुआ है? इंग्लिस्तान में। इंग्लिस्तान में मेरी शुनीद के मुताबिक उसके पास एक बहुत बड़े रकबे में घर है, वहाँ पे छुपा बैठा है। ये जो तहरीक इंसाफ आई थी, इसके बुनियादी नारे क्या थे? हर गरीब को रोटी मिलेगी, हर गरीब को छत फराहम की जाएगी, हर गरीब को तालीम दी जाएगी, हर गरीब को बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कहाँ पे हैं ये सारे नारे? कितनी नौकरियाँ इसने दी, कितने गरीबों का पेट भरा? क्या इसने पूरे पाकिस्तान में निज़ाम तालीम को एक जैसा कर दिया, यकसा कर दिए? आज भी मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन मजबूरी में मुझे लेना पड़ रहे हैं। गैरिजन कॉलेजेस हैं, एचिसन कॉलेजेस हैं, यानी अशराफिया के लिए और यूनिवर्सिटियाँ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, गरीबों के लिए और यूनिवर्सिटियाँ हैं। निज़ाम तालीम को जब तक आप यकसा नहीं करेंगे, एक नसाब नहीं करेंगे, एक वर्दी नहीं करेंगे, एक फ़ीस नहीं करेंगे, तब तक इस मुल्क के तालीमी निज़ाम में तब्दीली नहीं आ सकती। याद रखिए, आपने अंग्रेज़ों के निज़ाम को, इंग्लिश को बुनियाद बनाया हुआ है निज़ाम तालीम में। चीन में देख लें,
جاپان میں دیکھ لیں، رشیا میں دیکھ لیں، جن قوموں نے ترقی کی ہے، اپنی زبان میں ترقی کی ہے، اپنی قومی زبان میں ترقی کی ہے، آپ لوگوں نے اتنا پاکستان کو فرسودہ کر دیا، اتنا پاکستان کو بیک فٹ پہ کر دیا، اقتصادی طور پہ، معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آپ نے عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے عوام کے ساتھ بٹرے کیا، انہیں دھوکہ دیا، انہیں بار بار اچھے نعرے دے کر۔ آج کہاں ہیں آپ؟ انصاف کہاں ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں ریمنڈ ڈیوس کی۔ جب تک آپ لوگ پاکستان کے حکمران، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ برطانیہ کی غلام بنے، چاہے وہ امریکہ کی غلام بنے، چاہے وہ چین کی غلام بنے، چاہے وہ فرانس کی غلام بنے، یہ ملک نہیں چل سکتا۔ یہ ملک تب چلے گا جب آپ آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے، جب آپ اپنی عوام کو خود سے اپنی چادر کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق ان کو آپ ٹریٹ کریں گے۔ آئیے اس وقت سے ڈریے۔ میں ایک اکیلے عمران خان آپ کو نہیں کہہ رہا، میں آپ کے حواریوں کو نہیں کہہ رہا، میں مسلم لیگ نون کو کہہ رہا ہوں، میں مسلم لیگ کاف کو کہہ رہا ہوں، میں ایم کو کہہ رہا ہوں، میں جماعت اسلامی کو کہہ رہا ہوں۔ گویا کہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں یہاں پہ ہیں، چاہے وہ علاقائی ہیں، چاہے وہ وفاقی ہیں، سب کو کہہ رہا ہوں کہ عوام کا سمندر اس طرح سے متحد ہو رہا ہے۔ عوام سے مراد محکوموں کا، مفلسوں کا، ناداروں کا، یتیموں کا، جن کو آپ نہ تعلیم دیتے ہیں، نہ روٹی دیتے ہیں، نہ صحت دیتے ہیں، نہ چھت دیتے ہیں۔ ان کا جم غفیر ایک سمندر کی شکل اختیار کرنے والا ہے۔ میں ڈرتا ہوں اس وقت سے۔ میں اب بھی کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ کہیں وہ جم غفیر آپ کو ایلیمینیٹ نہ کرتے اس معاشرے سے۔ میں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لے، اتنے ہوش کے ناخن لے کہ آپ کو ایک غریب کی طرح زندگی بسر کرنی پڑے گی، وہ چاہے جہانگیر ترین ہو، وہ چاہے علیم خان ہو، وہ چاہے اعظم سواتی ہو، وہ چاہے نواز شریف ہو، وہ چاہے زرداری ہو، چاہے ان کی پارٹیوں کے حواری ہوں۔ تمام لوگوں کو انتباہ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی ان کے لیے 72 سال کے بعد میرے پاس کوئی زندگی نہیں ہے، جتنی بھی ہوگی میں نے ان کے لیے وقف کر دیا ہے کہ ان کو یکجا کرنا ہے، ان کو ایک کیا کہتے ہیں بارش کے قطروں کی طرح اکٹھا کروں گا، قطرہ قطرہ اکٹھا کروں گا۔ ڈرو اس وقت سے کہ یہ قطرہ قطرہ اکٹھا ہونے کے بعد جب سمندر کی شکل اختیار کر لے تو آپ لوگ اس سمندر کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اس کی طوفانی لہریں، اس کے بمر آپ کو یا تو اپنے میں ہضم کریں گے یا آپ کو اچھال کر کنارے سے باہر پھینک دیں گے۔ آپ لوگوں نے غریبوں کو حقوق کی بات نہیں سمجھنے دی۔ آئیے مفلسوں، محروموں، مجبوروں، مظلوموں، انصاف کی چکی میں پیسنے والوں، میں آپ کو 3-4 باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ یہاں کے مزدور کو 15,000 روپیہ ماہوار تنخواہ ملتی ہے۔ یہاں کا ایک مزدور جو سارا دن اینٹیں اٹھاتا ہے، جو سارا دن تابڑا اٹھاتا ہے سیمنٹ سے بھرا ہوا، اسے 700 روپیہ ملتا ہے۔ جو مستری گو پہ چڑھ کے کام کرتا ہے، جو سارا دن رکشہ چلاتا ہے، جو سارا دن ڈرائیونگ کرتا ہے، ان لوگوں کی آمدنی 20 سے 25 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اسی ملک میں آپ کی بیوروکریسی مختلف مدات میں، مختلف مراحت میں 2.5 5 7 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے ایک عظیم صحابی رسول معذرت خواہ ہوں،
عظیم صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا میری تنخواہ خلیفہ ہونے پر وہ مقرر کی جائے جو مدینہ کے عام مزدور کی ہوتی ہے۔ کیا آپ کے وزیر ایسی تنخواہیں لیتے ہیں؟ کیا آپ کی بیوروکریسی ایسی تنخواہیں لیتی ہے؟ کیا آپ ایسی مراعات لیتے ہیں؟ آپ نے ہمیں غریبوں سنو، مظلوموں سنو، محروموں سنو، اس کرونا کے آنے پر یہ جو کرونا وائرس کر رکھی ہے، 12,000 روپیہ دے کر تشہیر کی جا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں عمران خان، شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب، فردوس باجی صاحبہ، سب مجھے بتائیں، جہانگیر ترین صاحب، اعظم سواتی صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب، اور بہت سارے نام ہیں، کیا آپ لوگ 25,000 میں گزارا کر سکتے ہیں؟ اور آپ لوگوں کے کتے، آپ کے جانور 12,000 نہیں بلکہ لاکھ روپیہ مہینے کا کھاتے ہیں۔ ان کو بیمار ہو جائیں، ان کے ٹیکے امریکہ سے آتے ہیں، برطانیہ سے آتے ہیں، آپ انہیں بیڈوں پہ سلاتے ہیں۔ کیا آپ نے عوام کو ہمیں جانوروں سے بدتر سمجھا ہوا ہے؟ ہم جانور نہیں ہیں، جتنا بھی نام لیا ہے، آپ جانور ہیں، آپ کی سوچ جانوروں جیسی ہے، آپ کا عمل جانوروں جیسا ہے۔ خدا کی قسم، آ جائے، 2 سال میں آئے، 5 سال میں آئے، اس سے زیادہ آگے نہیں چلنی بات۔ 5 سال کے اندر ایسا عوامی انقلاب آنے والا ہے جس سے میں ڈرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا آپ بھی پاکستانی باشندے ہیں کہ آپ کا خون خرابہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ آپ اس نظام کو بدلیں، اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستانی ریاست عوام سے ہے، آپ سے نہیں ہے، یاد رکھیں۔ آپ کہاں سے عوامی ریاست کا، عوام کا خون چوستے ہیں، پاکستانی غریب طبقے کا خون چوستے ہیں۔ دال لیں اس پہ ٹیکس، سگریٹ پئیں اس پہ ٹیکس، چینی لیں اس پہ ٹیکس، صابن لیں کون سی ایسی اشیاء ضرورت ہے جس پہ تم ٹیکس نہیں لیتے؟ پھر کہتے ہو کہ ٹیکس نہیں دیتے۔ اس ریاست کو صرف غریب، محروم، مفلس یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں جس سے تم اللہ تللے اڑاتے ہو۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ کورونا کے لیے بجٹ میں نے 70 ارب روپے مختص کر دیے، یہ تم نے، تمہارے ساتھیوں نے، تمہارے وزراء نے، ممبران قومی اسمبلی نے، ممبران سینٹ نے، سب نے کھا جانے ہیں۔ 70 میں سے زیادہ 2 ارب روپے، 200 نہیں، سوری، 2 ارب روپے آپ عوام پہ خرچ کریں گے۔ وہ بھی عوام کون ہوگی؟ جو آپ کے ایم این ایس، آپ کے ایم پی ایس کے چہیتے ہوں گے، اصل غریب نہیں ہوں گے۔ آج میں دعوتاً بات کرتا ہوں، نہ تو آپ نے جو 12,000 دیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے والی بات ہے۔ آپ کی تنخواہوں میں کمی نہیں آئی، آپ تو 10 لاکھ کے ٹیکے لگواتے ہیں، کرونا سے بچ جاتے ہیں۔ کرونا کی اموات دیکھتے ہیں، کتنے % اشرافیہ کی ہے، کتنے % غریبوں کی ہے۔ ہسپتال میں جاتا ہے کرونا کا مریض، آپ اسے مستقل طور پہ رکھتے ہیں اور فوراً 2 دن بعد کہتے ہیں لاش لے جاؤ۔ میں اب بات نہیں کرنا چاہتا کن لوگوں کا یہ جو کرونا وائرس ہے ٹھیک ہوا، اور وہ کون تھے؟ وہ 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والے تھے۔ عمران خان صاحب، آپ کی تحریک صحیح تھی۔ آپ نے جب الیکٹیبلز لیے، آپ نے جب وہی سرمایہ دار اپنی پارٹی میں داخل کیے، آپ نے جب انہی جاگیرداروں کو اپنی پارٹی میں داخل کیا، انہوں نے آپ کے نظریات، آپ کی سوچ کو بدل کے رکھ دیا۔ اسے انقلاب نہیں کہتے، نہ آپ انقلاب لا سکتے ہیں۔ انصاف کی بات کروں،
امریکہ کی غلامی کی بات کروں، ڈینیل پر مجھے نہیں ڈر کسی کا، ڈینیل پر امریکی صحافی جو قتل ہوا، اس کے ملزمان کو ہائی کورٹ نے کیا کیا؟ کسی کو بری کر دیا، کسی کو سزا کو کم کر دیا۔ آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ آپ کے وزیر خارجہ نے آن ایئر آ کے کہا کہ امریکی دباؤ ہم پہ فوری آیا، ہم نے اپیل کی، ہم اپیل میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ریمنڈ ڈیوس کی بار کیوں نہیں آپ گئے اپیل میں؟ ریمنڈ ڈیوس کی چھوڑے اس بات کو کہ وہ کس کی حکومت تھی، وہ شریفوں کی ہو، وہ زرداریوں کی ہو، میں سب کی بات کرتا ہوں۔ ریمنڈ ڈیوس کیسے گیا تھا؟ کن لوگوں نے، کن سیاستدانوں نے اس کا تاوان ادا کیا تھا؟ سب آپ کو آیا، سب لوگوں کو آیا۔ لیکن میرے لیے مشکل بات یہ ہے کہ ہم جب سچ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں ثبوت لائیں، اور 4 کروڑ روپیہ اس کا تاوان سلیم نہیں دے سکتا، زید حمید بکر نہیں دے سکتا، تاوان اس کا سیاستدانوں نے دیا۔ کس نے آزاد کروایا تھا؟ اس نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب میں ریمنڈ ڈیوس نے کہ میرا تاوان فلاں نے ادا کیا، میری رہائی میں فلاں۔ ایک شہری امریکی جس نے 3 قتل کیے، کہ کتنے قتل کیے، میں آئی بی رونگ، 3 قتل کیے، سڑک پہ کیے، دندناتے ہوئے، بفرتے ہوئے کیے، آپ تو اس سے تفتیش نہیں کر سکے، آپ تو اس سے تحقیق نہیں کر سکے، اور وہ کیسی عمدگی سے چلا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ لے آتے نا، اور ریمنڈ ڈیوس دیا تھا، کہتے ہیں کہ عافیہ پاکستانی شہری ہے۔ ریمنڈ ڈیوس نے بھی جرم کیا تھا۔ ڈینیل پر قتل ہوتا ہے، اس کے ملزمان کو آپ امریکہ کی خوشنودی کے لیے سپریم کورٹ میں یا اس سے سینئر کورٹ میں اپیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے امریکہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ اس طوق کو چھوڑنا ہوگا۔ مجھے مت بتائیے کہ ہماری مجبوریاں، آج ہی میں سن رہا تھا اسد عمر صاحب سے، فرما رہے تھے ہمیں قرضوں کے جال میں پھنسایا ہوا تھا، قرضوں کے بوجھ تلے دبا کر گئے ہیں۔ او بھائی وہ تو دے گئے ہوں گے آپ کو لٹمی سے 20 ارب روپیہ، یہ جو آپ نے 15 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے، اگر آپ اسے بوجھ سمجھتے ہیں تو یہ کیوں لیا ہے؟ آپ نے نہ پینشنوں میں اضافہ کیا، آپ نے نہ تنخواہوں میں اضافہ کیا، کہاں مہنگائی ہے؟ آپ لوگ کہیں گے یہ تبدیلی ہے آپ کی، کہ آج تک میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں، ہر سال پینشن بھی حکومت بڑھاتی ہے، ہر سال تنخواہیں بھی حکومت بڑھاتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی آپ نے تبدیلی کی کہ عوام کو ملنے والی سہولت، ملازمین کو، پینشنروں کو ملنے والی سہولت سے محروم کر دیا۔ یہ تبدیلی ہے آپ کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پچھلے سال پچھلی حکومتوں نے اگر انہیں 10-10 ہزار روپیہ بڑھوتی دی تو آپ 15 ہزار کرتے۔ میں کہتا آپ کی تبدیلی پازیٹیو ہے۔ سنو، معاشرتی تبدیلی ہو، انصاف کی تبدیلی ہو، سماجی تبدیلی ہو، معاشی تبدیلی ہو، آپ منفی کی طرف تبدیلی کر رہے ہیں۔ آپ کا ارتقا نیگیٹو پورشن پہ جا رہا ہے، پازیٹیوٹی اس میں نہیں ہے۔ ہوش کریں، یہ عوام نے اکٹھا ہونا ہے۔ آج ہو جائے ٹھیک، 2 سال بعد ہو جائے ٹھیک، میں نے مر جانا ہے، میری موت کے بعد ہو جائے ٹھیک۔ آج میں غریبوں کو، مفلوکوں کو، مجبوروں کو، انصاف سے محروم لوگوں کو، حقوق سے عاری لوگوں کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں اسی ویڈیو کے ذریعے، کہ اللہ کریم نے پاکستان انقلابی پارٹی کو ایک صدر دے دیا ہے۔ میں نے اسے صدر مقرر کر دیا ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد
وہ اس پارٹی کی قیادت کو سنبھالے۔ انشاءاللہ تعالی پی آئی پی کا سلوگن سب کو روٹی ملے، سب کو تعلیم ملے، سب کو طبی سہولت ملے، سب کو چھت ملے، سب کو معاشرتی مقام ہو، سب کو عزت ملے، سب کو انصاف ملے۔ یہاں سے قتل و غارت گری کا، جوا بازی کا، نشے بازی کا، چوری کا، چکاری کا، ظالم ہونے کا، تمام کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی پی آئی پی کا منشور ہے۔ اس منشور کو دنیا کی کوئی طاقت سوائے اللہ رب العزت کے، آپ بات کرتے کوئی نہیں روک سکتی۔ آپ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، اس کے معنی یہ ہے 12,000 روپیہ دے کے آپ نے ریاست مدینہ قائم کر لی۔ اور سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے اوپر گوشت اور دیگر بند کر دیا اور فرمایا تا وقت ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک عوام کو نہ ملے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو کی روٹی ہمیشہ کھائی اور فرمایا کرتے تھے جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میری ریاست کا ہر شہری گندم کی روٹی کھاتا ہے تب تک میں گندم کی تب روٹی کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا۔ کیا کرتے ہو؟ کیا سوچتے ہو؟ ریاست مدینہ بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ میں نے پہلی بھی ویڈیو میں بات کی ہے، آج بھی کر رہا ہوں۔ کردار رسول ہونا چاہیے وزیر اعظم کے پاس، پارٹی کے چیئرمین کے پاس، اور اس کے جتنے بھی حواری ہوں ان کے پاس کردار ابو بکر ہو، کردار عمر ہو، کردار عثمان غنی ہو، کردار حیدر کرار ہو، تب ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے۔ لفظوں سے میری طرح انگلیوں کو ایسے کرنے سے ریاست مدینہ قائم نہیں ہوتی۔ ریاست مدینہ کا بنیادی اصول یہ ہے، جس کے پاس جتنے وسائل ہوں گے، جتنے اختیارات ہوں گے، وہ وسائل میں اتنا کم حصہ حاصل کرے گا۔ اور وہاں تو غریب خوشحال ہوتا ہے، وہاں پہ محروم خوشحال ہوتا ہے، وہاں پہ اختیارات والے وزیر، سفیر، بیوروکریٹ یہ نہیں ہوتے۔ اور آج میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں آخر میں، پینشنروں کے حوالے سے، آپ نے پینشنروں کے حقوق پہ، آپ نے ملازمین کی تنخواہوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ مت بتائیے کرونا وائرس، کرونا وائرس سے آپ نے ان لوگوں کا جینا محال کر دیا، انہیں موت کے منہ میں دھکیلنا شروع کر دیا۔ سنو میرے بھائی، یہ جو 10%، 5%، 15%، یہ اب نہیں چلے گا۔ آپ کو ہر پینشنر کی 7,000 روپیہ پینشن بڑھانی پڑے گی، یہ پی آئی پی کا مطالبہ ہے۔ آپ سمجھے میرا اکیلے کا مطالبہ ہے، آپ سمجھے میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک بیوہ 7,500 روپے پینشن لیتی ہے اور ایک آپ کا بیوروکریٹ 2 لاکھ روپے پینشن لیتا ہے، اس کی آپ 10% بڑھاتے ہیں، اس کی 20,000 آمدنی بڑھ جاتی ہے۔ بیوہ کو آپ 15% بھی بڑھا دیں، اس کی 1,050 روپے بڑھتی ہے، جبکہ گوبھی، آلو، چینی، گندم، چاول، ہر چیز اسے بھی اتنی مہنگی ملتی ہے جتنی 2 لاکھ لینے والے کو ملتی ہے۔ یہ نظام آپ بنانا چاہتے ہیں، یہ انصاف آپ دینا چاہتے ہیں؟ مجھے مت بتائیے کہ موجودہ سسٹم یہی ہے، ہم اس میں یہی کر سکتے ہیں۔ آئیے جب کبھی آپ کو وقت ملے مجھ سے پوچھئے، میں آپ کو پورا نظام دوں گا جس سے پاکستانی عوام خوشحال ہوگی، خود مختار ہوگی، پاکستانی ریاست کا وقار دنیا میں بلند ہوگا، پاکستانی ریاست کو دنیا پہچانیں گی۔ آج تمہاری حالت کیا ہے؟ کشمیر میں ایک تقریر کر کے آئے ہو UN میں، اور ہندوستان نے مسلمانوں کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں
تمہاری اس تقریر کے باعث ایسا ہوا۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ مسلمان شہری باہر سے نہیں آ سکتے، کبھی وہ کہتا ہے کہ کشمیر اب ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ لفظوں سے اس قوم کو نہ ورگلاؤ۔ انشاءاللہ سلیم نہیں جاگا، یہاں پہ غریب جاگ رہا ہے، غریب جاگے گا، غریب کو جگائیں گے، محروم کو بتائیں گے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں۔ آپ نے مانگت نہیں بننا، آپ مانگیں گے نہیں ان سے۔ میں کہتا ہوں ابھی اپنے نظام کو درست کر لو، آپ کا نظام درست ہو گیا تب بات بنے گی، اگر نہیں ہوا تو اپنے حقوق عوام چھینیں گی۔ یہ سمندر تمہیں کھا لے گا عوام کا۔ یہ عوام کی محرومیاں کب تک پیدا کرتے چلے جاؤ گے؟ مجھے تو آپ لوگوں کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ پینشنروں سے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، میں پنجاب یونیورسٹی امپلائیز ہاؤسنگ اسکیم کا چیئرمین ہوں۔ میں نے اپنی اسکیم کے تمام پینشنروں سے اپیل کرنی ہے اور اپیل کی ہے، تحریری طور پہ بھی، اپنی اس ویڈیو کے ذریعے بھی۔ کل یعنی کل 14 ہے جی، 14 تاریخ کو 5 بجے شام اسکیم کے ٹاؤن 2 کے اسکیم کے دفتر کے سامنے اکٹھے ہوں۔ آپ اپنے پینشنروں، آپ سے بھی میری درخواست ہے، اپنے حقوق کو پہچانیں۔ ان لوگوں نے آپ کو آپ کے حقوق کا شعور نہیں آنے دینا۔ آپ شعور حاصل کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی ضروریات کیا ہیں، آپ ریاست کو دیتے کیا ہیں، ریاست جواباً آپ کو کیا دیتی ہے۔ بس اسی پہ میں اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں سارے نظاموں کی بات کروں گا، تعلیمی نظام کی، معاشی نظام کی، صنعتی نظام کی، یہ انقلاب کیسے برپا کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دم لیں گے۔ والسلام علیکم۔